अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज मईशत के हवाले से डिस्कशन तो होगी, लेकिन इस लिहाज से ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है कि कुछ अच्छी खबरें ज़रूर आई हैं। IMF ने पाकिस्तान को कुछ रिलीफ दिया है कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से भी, और इसके अलावा कुछ नया कर्ज़ भी जारी किया है ख़ास तौर पर कोरोना के लिए, यानी कोरोना रिलीफ फ़ंड का भी जो है उसमें कुछ इजरा किया गया। इसके साथ साथ बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन पॉलिसी भी अब बाकायदा ऑर्डिनेंस की सूरत में सामने आ चुकी है, तो इसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, जायज़ा लेंगे तफसीली। आगे बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कोरोना में कुछ हिस्से में लॉकडाउन, कुछ हिस्से में लॉकडाउन ना होने से क्या फ़र्क पड़ा है, क्या कोरोना बढ़ा है या मईशत संभल रही है, दोनों में से किसका पलड़ा इस वक्त भारी है, जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ जब और आगे बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो हम बात कर रहे थे कि काबीना में कुछ वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं है, तो उन्होंने अपनी ही काबीना की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़रा को कहा है कि ज़रा अपनी अपनी वज़ारत की कारकर्दगी का पूरा एक बनाकर ज़रा कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई जाए ताकि वो जांचें कि क्या होगा। वाक़फ़ाने हाल की बड़ी खबर भी होगी, तो ये सब कुछ आज के व्यू पॉइंट का हिस्सा। आप रहिएगा हमारे साथ, आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले जैसे कि जिक्र हुआ कि मईशत के हवाले से बात करते हैं, और पिछले हफ्ते हम ये बात कर रहे थे कि कप्तान ने एक दर्दमंदाना अपील की और अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ अपील कारगर साबित हो गई है, और अब पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि कर्ज़ों की अदायगी के सिलसिले में कुछ रिलीफ मिला है, कुछ वक्त मिल गया, बल्कि पैसे भी मिल रहे हैं। क्या मईशत संभल जाएगी या इसी जगह पर फ़िलहाल फ्रीज़ हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि कप्तान का ये अच्छा फ़ैसला है और हमें ज़रूर इसका साथ देना चाहिए कि जो उन्होंने फ़ैसला किया ख़त लिखने का। अब देख लें, उस अच्छे फ़ैसले से ये हुआ कि एक तो रिलीफ मिल गया, दूसरा आप इसके साथ साथ ये देखें कि कर्ज तो आपने कम से कम 1 साल मुखर किया ही है, उसके साथ आपको $1.5 अरब वैसे भी कोरोना के रिलीफ के लिए भी मिल गया। और फिर तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की मईशत का जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि साल में अगर उस तरह से संभल जाए तो मज़ीद फिर ये IMF को पैसे वापस करें, हो सकता है इसमें मज़ीद आसानियाँ हो जाएं। लेकिन फिर मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि हर बुरे काम के साथ अच्छाई भी होती है। हम जो बार बार ये कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नीयत ठीक है, उनकी नीयत ठीक है, वो करप्ट नहीं है, तो शायद अल्लाह माफ़ करे, शायद लोग मेरी इस बात का बुरा मनाएं या कहें मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये वज़ीर आज़म इमरान खान की नीयत ही है कि जिसकी वजह से उनको एक बार फिर ये संभाला मिल गया है। अब ये डिपेंड उन पे करता है कि वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं। अगर वो अपनी 2.25 साल की कारकर्दगी दोहराते हैं जिसमें उनके लिए सिर्फ ताने बाकी हैं, तो फिर तो शायद मज़ीद आगे बेहतरी ना आए। लेकिन अगर वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इससे मज़ीद कोई बेहतरी की तरफ चल पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस वबा के बाद भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी निकलेगी। हिलाली साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? क्योंकि कर्ज अगर नया भी मिला है तो वो भी तो बहरहाल हमें अदा ही करना है, तो एक तरह से देखा जाए तो कर्ज में इजाफा भी हुआ है, लेकिन जाहिर है कि हमें कुछ वक्त भी मिल गया है। तो आपको लग रहा है कि ये हमारी मईशत पर कुछ मजीद बोझ बढ़ गया है, या फिर हम इसको अगर अच्छे से प्लान कर लें, और वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि जिससे हमें सहूलत भी मिले और हमारी मईशत उस तरह से मुतासिर भी ना हो? पहली बात तो ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कमाल कर दिया है और उसने अपील किया है और उसके अपील मान गए, किस बात पे उसने अपील किया है भाई? इमरान खान तो कहता है कि राइट ऑफ करो हमारे डेट्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्री डेट्स को राइट ऑफ करो, इसको माने ख़त्म करो, फॉरगिव करो। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये फॉरगिव नहीं करेंगे, और नहीं किया इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 6 महीने तक हमें सहूलत मिली है। देखिए, 2-3 बातें आपको मैं जल्दी बताऊं। 1.4 बिलियन जो IMF ने दिया है वो बड़ा अच्छा है, विदाउट कंडीशन, इजी टर्म्स। 6 महीने तक वापस नहीं करना होता है, बड़ी अच्छी बात है, मगर वापस करना होगा। दूसरी बात, पेरिस क्लब का ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसको उन्होंने कहा वो भी अभी मत पे करो, 2022 में पे करो, वो भी अच्छी बात है, मगर पे करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने हमें 1 बिलियन पहले ही दे रहे थे, अब उन्होंने कहा कि ये 1 बिलियन जो तुम्हें दे रहे थे कोई और मकसद के लिए, इसको कोरोना के इस्तेमाल करो। वेरी गुड। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन हमें पहले दे रहा था किसी और चीज़ के लिए, डैम वैम ये वो, उन्होंने कहा अब इसको कोरोना के लिए इस्तेमाल करो। तो हमें 1.4 बिलियन मिला है कुल,
اور 6 مہینے زیادہ ٹائم ملا ہے واپس دینے پیسوں کو، اور یہ شاید بڑھ بھی سکتا ہے، مگر ہمیں کچھ بھی رعایت ایسی ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، شاید خوش ہونا بھی چاہیے۔ یعنی معافی نہیں ملی، صرف وقت۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس کو مبارکباد کس پہ دے رہے ہیں بھائی؟ معافی مانگے، وہ تو کہہ رہا تھا رائٹ آف، نہیں ہوا رائٹ آف۔ اچھا، تو آپ کے خیال سے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے؟ عمران ہلالی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے۔ سر شاہ محمود قریشی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ایک اچھا سٹیپ لیا ہے۔ آپ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا ہلالی صاحب ساؤتھ کوریا کی۔ آپ دیکھیں جنوبی کوریا حکومت نے کرونا پہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، ان کے الیکشن ہوئے، انہیں کلین سویپ کر گئے۔ کیوں؟ عوام نے سوچا کہ یار اتنی وبا آئی ہے اور انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، ہمیں ان کو منتخب کرنا چاہیے۔ تو عمران خان کے پاس بھی ایک موقع ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ایک موقع ملا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دھو سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اچھا پرفارم کر گئے تو ان کے لیے راوی صاحب چین لکھ دے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے پچھلے 1.25 سال کی طرح کچھ اچھا پرفارم نہ کیا تو پھر ان کے لیے اچھا پرفارم کیا کریں وہ ہلالی صاحب، کیا کیا کریں جو کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کچھ انہوں نے بہتر کیا ہے؟ جی ویری گڈ کویسچن، ویری گڈ کویسچن۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ سٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں، خاص طور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو لیا ہے وہ بڑے اچھے سٹیپس ہیں۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 4% کم کر دیا ہے، انہوں نے قرضے دے رہے ہیں ورکرز کو اپنے نوکریوں پہ رکھنے، مالکان کو کہہ رہے ہیں لو ہمارے سے قرض اور آرام سے واپس دو، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ مگر وہ جو احساس جو انہوں نے دیا ہے وہ 0.4% ہے جی این پی کا، وہ کچھ نہیں ہے، جی ڈی پی کا وہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اور وہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب اصل ٹیسٹ عمران خان کا اب آ رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں 2% جی ڈی پی کا ان کو دینا پڑے گا غریبوں کو اور پیسے۔ ان ادر ورڈز 10 سے 12% ڈیفیسٹ ہوگا ان کا، 10 سے 12%۔ اب یہ کاپنے لگ جائیں گے، کہیں گے کہ آئی ایم ایف کیا کرے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ایم ایف کچھ نہیں کرے گا۔ آئی ایم ایف سمجھتا ہے، آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ اگر اکانومی کولیپس ہو جائے تو جتنے پیسے ان کو اس طریقے سے ویو آف کرنے ہوں گے، جتنے پیسے دینے ہوں گے اکانومی کو ٹھیک کرنے، وہ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری بات، یہ انٹرسٹ ریٹ جو انہوں نے کم کیا، بھائی یہ تو پیسے ہیں، اس سے آپ قرض دے دو۔ دوسری اور چھاپو پیسے، پرنٹ منی، کیوں؟ اس لیے انفلیشن بڑھ نہیں رہا ہے، انفلیشن کم ہو رہا ہے۔ تو یہ سٹیپس ہیں، یہ اس لیے ان کو پیسے چھاپنے سے تو نقصان ہوتا ہے لالی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کے ریزروز اتنے نہیں ہوتا ہے۔ نقصان یار، نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ڈیفیسٹ، جب انفلیشن بڑھتا ہے۔ آج کل انفلیشن بڑھ نہیں رہا ہے، آج کل انفلیشن کم ہو رہا ہے، گر رہا ہے، پرائسز آر فالنگ۔ تیل کا دیکھیں آپ کیا حساب ہے، دیکھیے۔ لیکن سر اگر وہ چھاپنے لگے تو پھر بڑھنے نہیں لگے گی انفلیشن۔ اچھا اوکے، آپ آگے کنٹینیو کریں یار، وہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، چلیں ٹیکنیکل ہے، ہم اس کو ایکسپرٹس پہ چھوڑتے ہیں۔ آل رائٹ، چلیں اب آپ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میسیو انویسٹمنٹ کریں عمران خان صاحب آپ کے ہیلتھ سٹرکچر پہ، وائرس کنٹرول پہ، میسیو انسٹرکشن۔ نمبر 1 پرائیورٹی آپ کا ہونا چاہیے کہ وہ کریں۔ دوسری پرائیورٹی، کیش دیں غریبوں کو، یہ کھانا وانا ڈپازٹ دلے کیش دیں ان کو، وہ خود اپنا کھانا خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہو سکے کھانے کو تھوڑا سا سبسڈائز بھی کریں، مگر اس سے بھی بڑی چیز جو آپ کو کرنا پڑے گا، آپ پلیز ایگریکلچر کو پرائیورٹائز کریں۔ میسیو پبلک ورکس پروگرام شروع کریں جس میں واٹر مینجمنٹ، کینال لائننگ، اریگیشن، کھانا، اناج، لوگوں کا پیٹ، خدا کے لیے پیٹ لوگوں کا آپ پالیں، دیکھیں کہ وہ ان کو کافی ملتا ہے اور آپ بچ جائیں گے۔ نہیں تو یہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کو، کنسٹرکشن، دیکھیے ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا ہے ایکسپورٹ۔ آپ کس پہ تو میں بالکل آتی ہوں، یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ ساری معیشت انٹر لنکڈ ہے، اگر آپ کی باہر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر ایکسپورٹ ہم کیا کریں گے جب باہر ساری مارکیٹ بند پڑی ہیں، اور اس میں بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران صاحب کافی ساری جو
جو باتیں ہلال صاحب نے کی ہیں وہ بہت اچھی بھی ہیں, اچھے پوائنٹس ہیں, لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ نوٹ چھاپیں, اور پھر اسی طرح سے کیش کی جو بات ہو رہی ہے, کیش تو دیا جا رہا ہے, کیش کی مد میں ہم نے دیکھا ہے کافی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہے, لیکن یہ کافی ہے, کب تک ہم کیش دے سکتی ہے ریاست پاکستان, کتنی امیر ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ تو کیش دینا چلیں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے, لیکن میری جو رائے ہے ذاتی وہ یہ ہے کہ کیش نہ دیں, ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ خود کیش کمانا شروع کر دیں. آپ نے جو یہ ریلیف پروگرام دیے نا, یہ بڑے صنعت کاروں کو تو اس سے فائدہ ہو جائے گا, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں سفید پوش طبقہ آپ کا, آپ کی مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس. ان کے لیے آپ نے کیا ریلیف پروگرام بنایا وہ بتائیں. ان کے لیے ایسے مواقع بنائیں کہ ایک عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کاٹن انڈسٹری کو آپ پروموٹ کریں, وہ گھر میں بیٹھ کے خواتین اور وہ خود اپنے لیے پیسے کما سکے. اس سے دو فائدے ہوں گے. فائدہ نمبر ایک یہ ہوگا سب سے پہلے کہ آپ کا بوجھ کم ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنا آپ کمائے گا, اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کمائے گا, تو اس سے آپ کی مارکیٹ بہتر ہوگی, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے, آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لیں, انہوں نے کاٹیج انڈسٹری سے شروع کر کے تو اپنی اکانومی کو وہ کہاں لے گئے ہیں. آپ اپنی حالت دیکھیں تو آپ کے ہر طرف تو ہے تو جو سوائے کاٹیج انڈسٹری کے, سوائے میڈیم اور سمال انٹرپرائزز کے, یہ کرونا سے متاثر ہی سب سے زیادہ یہ طبقہ ہوا ہے. اس لیے آپ نے اگر واقعی اکانومی کی صورتحال بہتر کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے غربت ختم کی جائے اور یہ کسی بھی آفت کی صورت میں آپ کو ان کو کیش دینے کی کم سے کم ضرورت پڑے, تو پھر آپ اس کو مضبوط کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہلالی صاحب جو آپ بات کر رہے تھے, میں اس پہ تھوڑا سا سوال ایڈ کر دوں, پھر آپ ضرور رسپونڈ کریں کہ ایکسپورٹ کی آپ اجازت تو دے رہے ہیں سر, لیکن وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ بڑی جو مارکیٹ ہے آپ کی ایکسپورٹ کی وہ یورپ ہے. یورپ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے بند پڑا ہے, تو فی الحال جو یہ کرونا والا سارا کرائسس ہے, اس میں تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب باہر کچھ کھلا ہی نہیں ہوا. بالکل, دیکھیے دو چیزیں جلدی سے میں بتا دوں. پہلے تو آپ نے سرپلس لیبر کو کام دینا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں میسو پبلک ورکس پروگرام کریں, میسو یہ ایگریکلچر پہ اور یہ واٹر مینجمنٹ پہ, کینال لائننگ پہ, اور ایسے چیزیں کریں جس طرح اناج بھی ہوتا ہے, لوگوں کو روزی بھی کما سکتے ہیں. دوسری بات, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, یہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں 1 کروڑ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں, ان کو بھی آپ مدد کریں, ان کو بھی آپ بینکرپسی سے بچائیں, ان کو بھی لون فیسلٹیز دیں. یہ سب چیزیں آپ کریں شاید. اور اگر آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہتے ہیں, شاید آپ چین کو جا کے کہہ سکتے ہیں, بھائی تم افریقہ کو جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہو, ہمارے جو کارخانے ہیں وہ خالی پڑے ہیں, ہمارے کارخانے میں کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے, کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ تم چاہتے ہو تمہارے جو پروڈکٹس تم بناتے ہو ہمیں بنانے دو, اور ہم تمہارے کو سپلائی کرتے ہیں, یا ہم ڈائریکٹ تمہارے کسٹمرز کو ادھر افریقہ میں سپلائی کرتے ہیں. کم آؤٹ, چل نکلیں, اور یہ چیزیں آؤٹ آف دا باکس کچھ آئیڈیاز آنے ہوں گے, امیجنیشن دکھانا. ہلالی صاحب یہاں پنجاب میں ایک سٹڈی کی گئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں, انہوں نے جب ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے ایک سٹڈی کروائی تھی, تو یہاں پنجاب میں یہ اس سٹڈی کے مطابق مزید 1 کروڑ لوگوں کو یہ کاٹیج انڈسٹری اور سمال انٹرپرائزز کے ذریعے روزگار پہ لگایا جا سکتا تھا, 1 کروڑ لوگوں کو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 1 کروڑ لوگ لگتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 6.2 ریٹ ہے آپ کا, یعنی ایک آدمی کے ساتھ اس کے گھر کے فرد ملائے تو 6 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. آپ 6 ایوریج رکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 6 کروڑ لوگ جو ہیں نا اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہتر انداز میں کر لیں. اس لیے میں اس بات کی بھی تنقید کر رہے ہیں عمران صاحب کہ جو پرائم منسٹر صاحب لے کے آئے ہیں پالیسیز, یہ اس وقت لے کے آئے ہیں جب ان پالیسیز کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے اس وقت شرح سود کم کی جب کاروباری نہیں ہو رہا, آپ نے کیپٹل گین ٹیکس اور جو پیسے انویسٹ کرنے ہیں کنسٹرکشن پالیسی آپ کی آرڈیننس جو آج جاری ہوا ہے وہ آپ اس وقت لے کر آئے ہیں جب ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں کوئی بندہ کام ہی نہیں کر رہا. تو آپ یہ چیزیں اس وقت اچھے اگر حالات میں کرتے تو اب تک تو ہماری اکانومی بہت سنبھل چکی ہوتی. تو آپ سمجھتے ٹائمنگ بڑی خراب ہے جو آپ نے لوگوں کو کام کرنے کی جو ترغیبات دی ہیں وہ بڑی دیر سے دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ٹائمنگ بہت ٹھیک ہے, اگرچہ اس پہ یہ کہنا چاہیے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے یہ بڑی پرانا مطالبہ تھا, لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی ٹھیک ہے, اس لیے
کہ عمران خان کی یہ کوشش ہے، وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو معاشی صورتحال خراب ہو گئی ہے، جو بالکل اکانومی بیٹھ رہی ہے، وہ بیٹھے نا۔ اب آپ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرے اس پہ بہت سارے سرمایہ کاروں سے، ان سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ڈیولپر سے بات ہوئی ہے، آج بھی میں 2 ڈیولپر سے ملا ہوں، ان سے میں نے سمجھا اس چیز کو۔ آپ یقین کریں کہ ان کے لیے اس میں بڑا موقع ہے، اس لیے کہ جو انیشیٹو دیے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے پاکستان میں 60% اکانومی تو آپ کی بلیک پہ چل رہی تھی۔ اب جب آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جناب آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ان کو ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو ان کو اکانومی کا، ان کو بلیک منی کا نہیں پوچھا جائے گا، دوسرا جب یہ انیشیٹو ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ پیسہ جب سرکل میں آ جائے گا تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ ہلالی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب لنگر خانے کھولنے چاہیے تب عمران خان صاحب کارخانے کھول رہے ہیں، جب کارخانے کھولنے چاہیے تھے تب وہ لنگر خانے کھول رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں صورتوں میں ٹائمنگ ان کی خراب رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ لنگر خانہ کھولا بڑا اچھا کام کیا تھا۔ غریب کو بھوکا دیکھنا ایک گناہ ہے، اور فیکٹریز تو خیر کھل ہی نہیں سکتے ہیں نا جی، ایک وائرس ہے اور دوسرا اکنامک کولیپس ہے، ریسیشن ہے، تو یہ کارخانے کھولنے کا یہ کیا مقصد ہے ان کا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ کارخانے کھلیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گریٹ ڈپریشن میں ہوا تھا، ہم نے سب دیکھا تھا 1935 میں کہ یہ ایک the only thing is public works۔ لوگوں کو، جیسے یہ خود کہہ رہا تھا عمران خان، جاؤ پیڑ بو، میں 1 بلین ٹریز لگا رہا ہوں، ہے نا، میں درخت لگا رہا ہوں، جاؤ اس میں جا کے لوگوں کو کام دو لوگوں کو، روزی کمانے دو ان کو۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ہے وقت ان کو۔ ہٹلر نے کیا کہا؟ آٹوبانز بنایا پورے جرمنی میں، آٹو سٹراڈرز مسولینی نے بتائیں۔ بھائی یہ ہے طریقہ، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے، ہم دیکھے ہیں کہ اٹ ورکس۔ تو بگ میسو پبلک پروجیکٹ۔ چلیے اللہ خیر کرے، ہم کوشش دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح دھکا سٹارٹ اکانومی کو اچھی طرح دھکا لگایا جائے زوردار، تاکہ یہ چلتی رہے، بالکل جمود کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ہم بالکل اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی تعداد میں غریب طبقہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ساری صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ تمام تر پالیسیز کتنی دورس اثرات لے کر آتی ہے پاکستانی معیشت کے لیے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ کورونا کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے کہ کتنا اس کا پھیلاؤ بڑھا ہے اور زیادہ خطرات والے جو شعبے ہیں وہ کون سے ہیں، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 7,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی کافی ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے، کافی بڑھ چکی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 11,000 سے زائد ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہی وجہ کہ ہمیں مریضوں کی تعداد میں تھوڑا اضافہ بھی نظر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اگر کم و بیش دیکھا جائے تو شرح تقریباً پاکستان میں جو کورونا کے حوالے سے وہ ایک ہی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں بہت زیادہ ہمیں جمپس نظر نہیں آ رہے ہیں، جو کہ کسی حد تک خوشائند ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو کم کرے اور بالکل ہی اس سے ہماری جان چھوٹے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو پائے گا یا نہیں؟ اور جو اسٹریٹجی ابھی تک گورنمنٹ کی ہے وہ اسی کرو کو دیکھتے ہوئے وہ بن رہی ہے کہ کہاں پر اس کو کب سلو کرنا ہے، کب اس کو ہارڈ کرنا ہے، کہیں پہ لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے، کہیں پہ نرم کرنا ہے۔ لیکن ہلالی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ چیز کو ہم ریلیکس کر سکتے ہیں وہ آپ ریلیکس کر دیں، جن ایریاز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے، یہاں پر کنجسٹڈ پاپولیشن ہے، وہاں پر آپ نے سیل بھی کرنا پڑے تو سیل بھی کر دیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹرم اب انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے، یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ بند کریں گے کھولیں گے، بند کریں گے کھولیں گے تو یہ وائرس کبھی نہیں جائے گا، اور پھر ایک ہی طریقہ ہوگا اس کو جانے کے لیے، اور وہ ہوگا ویکسین۔ اس کے لیے آپ کو ٹھہرنا پڑے گا 6 مہینے، 8 مہینے، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو 1-2 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ویکسین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ 3 طریقے سے یہ ویکسین ختم ہو سکتا ہے۔ ایک تو ناٹ ویکسین، یہ وائرس۔ ایک تو ہے ویکسین سے یہ ختم ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں، اور اگر امریکہ میں سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں تو 3 ملین لوگ جو ہیں مر جائیں گے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 سے 6 ہفتے کو سب کو باندھ دیں، اور اس کے بعد 2 ہفتے ٹھہریں، اور کوئی کیس اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین ختم، یہ وائرس ختم ہو گیا ہے۔
چلے گیا ہے, واپس نہیں آ سکتا. اٹ از اینڈیڈ. کیوں؟ انکیوبیشن پیریڈ اس وائرس کا 14 دن ہے, اور 4 سے 6 ہفتے آپ اگر لوگوں کو بند کریں تو وہ لوگ جو جس فیملی میں رہتے ہیں وہ بھی ادھر بھی اگر وائرس اسپریڈ کرے تو 4 سے 6 ہفتے میں وہ پورے فیملی کو لپیٹ میں لے کے چلے جاتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی. اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. دیر از نو باڈی ٹو انفیکٹ. یہ اس کو لوگ چاہیے. جب لوگ آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے, تو یہ وائرس خود سے خود ختم ہو جائے گا. 4 سے 6 ہفتے آپ بند رکھیں, 2 ہفتے آپ کوئی نیا کیس نہیں ہونا چاہیے. وہی کیا جو چین. اور اس میں 4 سے 6 ہفتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹ والا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کرفیو ٹائپ, جس میں ہم یہ والا لاک ڈاؤن نہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تفریح والا لاک ڈاؤن نہ ہو, پھر وہ صحیح والا کرفیو ٹائپ. ابھی آپ کراچی میں تو آج ٹریفک جیمز تھے. بھائی میرا کیمرامین آگے کہہ رہا ہے کہ ٹریفک جیمز تھے کراچی میں. خدا کے لیے یہ طریقے سے یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک, کم شاید تھوڑا ہو جائے مگر ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے معنی ہم سب ویکسین کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. عمران صاحب, کچھ چیزیں کھول دی گئی ہیں, کچھ بند کر دی گئی ہیں, لیکن لوگ اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو دوگلی پالیسی ہے, 2 طرفہ پالیسی ہے, اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ نہ تو وائرس ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی پالیسی معیشت کی کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے, کوئی سمت نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیلر کو کھول رہے ہیں تو بھائی جب کپڑے کی دکان بند ہے تو ٹیلر کیا سیے گا. اگر آپ اسی طرح اور کئی مثالیں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ پلمبر کو کھول رہے ہیں تو اگر باقی سارا سامان سینیٹری کا بند پڑا ہے تو وہ کیا لگائے گا, کہ کیسے کام کرے گا. تو یہ تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ آدھی چیزیں کھول دیں آدھی بند کریں, اس سے نہ تو معیشت چلے گی اور نہ ہی کورونا رکے گا. اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں بتا دوں کہ ہلالی صاحب خوش ہو جائیں, میں ابھی ان کو ایک خوشخبری بھی سناؤں گا. پہلے آپ کا جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہاں وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے جو ہلالی صاحب چاہتے ہیں نا کہ 4 سے 6 ہفتے کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن. حالانکہ پوری دنیا میں ہمارے پاس مثالیں ہیں. آپ سنگاپور کی مثال لے لیں کہ وہاں ایز ڈاؤن کیا تھا تو ساتھ ہی وہاں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی. چائنا میں دیکھ لیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے قابو کیا. لیکن ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ بالکل اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دیں. کرونا سے تو پتہ نہیں, حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ کرونا سے تو پتہ نہیں لوگ مرنے یا بچنے ہیں, بھوک سے 100% مر جائیں گے, اس لیے وہ یہ خطرہ نہیں مول لیتے یا یہ افورڈ نہیں کرتے. پہلی بات. دوسری بات آ جاتے ہیں جو آپ نے یہ بات کی نا, یہ صرف یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو تو کھول دیا, لیکن وہ کہاں سے لیں گے پیسے, مزدور کہاں سے آئیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے کہا جی ورک شاپ اوپن ہے لیکن سپیئر پارٹس کی مارکیٹس بند ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ اس طرح کا نہیں, یا تو آپ ایک پالیسی ایسی بنا لیں کہ جس پہ ہو کہ جناب یہ کھل گیا یہ بند ہے, ایک پورا اس میں ایک آپ سسٹم بنا دیں کہ یہ علاقے ایکسپورٹ آپ نے کھول دی لیکن اس کی بائی ڈیمانڈ. اب یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب آ جاتے ہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں مگر پلمبر نہیں ہے. سر میں یہی گھر بنا سکتے ہیں مگر پلمبر نہیں ہے. لیکن گھر کیسے بنائیں گے سر, گھر بنانے کے لیے آئے گا تو گھر بنے گا نا. حالانکہ یہ جو ہفتہ ابھی چل رہا ہے نا, یہ پاکستان میں بہت سخت ثابت ہوا ہے. اسی ہفتے میں ایک دن میں سب سے زیادہ جو اموات ہے 17 وہ اسی ہفتے میں ہوئی ہیں. اور یہ بڑے 15 دن ماہرین کے مطابق, ڈاکٹروں کے مطابق بڑے کریٹیکل ہے. اس لیے احتیاط جتنی بھی ہم کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہلالی صاحب, آپ کو جو میں خوشخبری سنانا چاہتا تھا وہ خوشخبری سن لیں. خوشخبری یہ ہے ہلالی صاحب کہ امریکہ میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ میزلز جو خسرہ ہے بڑا ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے, کہ اس کی انہوں نے جو ویکسین تھی اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے تو انہوں نے جانوروں پہ یہ آزمائی ہے امریکہ میں. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے جناب کہ وہ کہتے ہیں اس کی ہمیں رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں, 100% اس سے جانوروں میں بہتری آئی ہے. یہ ویکسین اگر اپروو ہو جاتی ہے تو 2 مہینے میں مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی. دوسری خوشخبری سن لے. دوسری خوشخبری بھی امریکہ سے ہے. ایڈولا کی جو ایک بیماری ہے اسی سے انہوں نے اس میں بھی اس کی دوائی میں موڈیفیکیشن کی ہے اور انہوں نے اس کو انسانوں پہ اپلائی کیا ہے. اچھا, ہاں جی. اب انسانوں پہ اپلائی کر کے ہلالی صاحب 78% اس کے رزلٹ آئے ہیں, یعنی 78% لوگوں کو اس سے آرام آ گیا. اب انہوں نے اس پہ کیا کیا مزید, اب انہوں نے اس کا سائنٹیفک ریزن وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب جو 22% لوگوں میں اس کا اچھا رزلٹ نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے. اگر وہ اس میں بھی پہنچ جاتے ہیں
تو ان طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب یہ بھی پھر ہم دوائی بہت جلدی مارکیٹ میں اویلیبل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. یعنی پوری دنیا اس حوالے سے بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ جی کوئی جلدی اس کا حل نکل آئے. لیکن ایک چیز جو تمام لوگ ایکسپرٹس یہ سب کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے. ڈاکٹر اسپیشلی جو فرنٹ لائن پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے بڑا کنسرن شروع سے ہی شو کیا جا رہا ہے. اور پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر جو طبی عملہ ہے وہ خود زیادہ متاثر، بہت بڑی تعداد میں متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو حفاظتی سامان ہے وہ صحیح طور پر میسر نہیں ہے. اس وقت جناب ہمیں ڈاکٹر زبیر مرزا صاحب نے جوائن کیا جو کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہیں ہلال احمر کے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سچویشن اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر زبیر مرزا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. اور سب سے پہلے سر یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے حوالے سے شروع سے ہی کنسرن تھا، کیوں اس کو ابھی تک بھی ہم کوپ اپ نہیں کر پائے کہ جتنی ریکوائرمنٹ تھی؟ اب تو کافی ٹائم بھی ہمیں مل گیا، اس کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہم لوگ نہیں کر پائے اس طرح سے. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. اس کی جو ڈاکٹرز مت کا خالی اس کو کہتے ہیں فرسٹ ریسپونڈر. نہیں، فرسٹ ریسپونڈرز اس میں سارے آ جاتے ہیں، ایمبولینس والے بھی آ جاتے ہیں، پولیس والے، فائر فائٹرز، اسپتال میں صفائی کرنے والے بھی، ڈاکٹرز بھی، نرسز بھی، جس کا مریض سے ارلی رابطہ ہوتا ہے وہ فرسٹ ریسپونڈر. سب کی حفاظت ضروری ہے اس وجہ سے کہ ایک کو بھی ہو جائے گا تو اور بہت ساروں کو پھیلا دیتا ہے. ایک آپ کو چھوٹی سی شروع میں ایک بات بتا دوں جو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. یہ وائرس اتنا بہت ہی نام اس کا ہو گیا خراب. یہ بیچارہ اصل میں بہت معصوم سا ہے. یہ 80% لوگوں کو یہ 80% لوگوں کو کچھ نہیں کرتا. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب یہ نیشنل جیوگرافی میں دیکھا ہوگا، جب یہ 5-6 شیرنیاں مل کے شکار کرتی ہیں جنگلی بھینسے کا، تو بڑے تگڑے کو نہیں ڈھونڈتے، وہ چھوٹا بچہ یا لنگڑے بھینسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اس وائرس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ یہ میجورٹی کو کچھ نہیں کرتا. یہ ڈھونڈتا ہے وہی کمزور کو، ایسے لوگوں کو جن کی عمر زیادہ ہو، اور خالی عمر بھی نہیں، عمر کے ساتھ جن کو بیماریاں ہوں. خاص کر جو اٹلی میں انہوں نے 24 مارچ کو ایک پیپر پبلش کیا تھا، اس میں بتایا کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان میں 76% کو بلڈ پریشر تھا، 36% کو ڈائبٹیز تھا، 13% کو چیسٹ کمپلیکیشن تھی اور 30% کو ہارٹ پرابلم تھی. یعنی یہ وائرس کمزور جن کو کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہو ان کو اٹیک کرتا ہے. جی بالکل، یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی سب لوگوں کو ظاہر ہے یہ انفارمیشن کافی دنوں سے ہم دے بھی رہے ہیں. اور نہیں، اس کو پورا سن لیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ 25 سے 50% لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کرتا. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور وہ تھوڑی سی کھانسی یا بخار یا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ڈھونڈنا اس لیے ضروری ہے. ابھی جو لیٹسٹ اب کہانی آ رہی ہے لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف، کیونکہ ساری عمر تو بند نہیں رہ سکتی، اکانومی کھولنا بھی ہے. اس کو کھولنے کے لیے جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنی ہے. جو بیمار ہے، جس کا آپ نے علاج کر کے ڈسچارج، اس کا تو ریکارڈ آپ کے پاس ہے. جو بے شمار لوگ 25 سے 50% پھر رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، ہلالی صاحب بھی ہوں، اور یعقوب صاحب بھی ہوں، آپ بھی ہوں، کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس سے ہو کے گیا اور کچھ بھی نہیں کیا اور ہم میں امیونٹی آ گئی، اینٹی باڈی آ گئی. اب اس کو کھولنے کا جو طریقہ جو امریکہ میں بھی شروع کرنے والے فوراً، اور ڈاکٹر فاؤچی جو ہے ان کا ٹاپ ایکسپرٹ، وہ بہت اس کو کہہ رہا ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کر کے لوگوں کو ڈھونڈا جائے کون لوگ مثال کے طور پہ ایک اسپتال میں 100 آدمی کام کر رہے ہیں، ان 100 کے ٹیسٹ کیے، 100 میں سے پتا چلا کہ 32 بالکل صحیح ہے، امیون ہو گئے. ان 32 کو آپ فرنٹ لائن پہ چھوڑ دیں کام کرنے کے لیے، مریض کو انٹیوبیٹ بھی کریں، ڈرپ بھی لگائیں، مریض کی صفائی بھی کریں. جو باقی بچے ہوئے ان کو فل پروٹیکشن کے ساتھ آگے جانے دیں. اور جو لوگ ان میں کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہے ان کو کہیں بھائی آپ تھوڑی دیر آرام کر لو. یہ جب تک ایک پلاننگ کے تحت نہیں ہوگا نا،
یہ کام نہیں بنے گا. کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کون آگے جا سکتا ہے, کون احتیاط سے جا سکتا ہے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کرائی جا رہی ہے کہ جس میں امیونٹی کو ٹیسٹ کر کے اور جو بندہ امیونٹی اس کے اگینسٹ حاصل کر چکا ہے وہ جو ہے وہ سیف ہے, وہ آگے جائے اور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زبیر مرزا صاحب, آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا اور ناظرین کو آگاہ کیا. بہرحال دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیونکہ حکومت پاکستان کا یہ خدشہ تھا کہ شاید 25 اپریل تک 50,000 کے قریب متاثرین ہو سکتے ہیں. اب 25 اپریل میں تھوڑا وقت ہے لیکن ابھی تک الحمدللہ ہم لوگ 7,000 کچھ اوپر ہیں, اور کم ہونے چاہیے یقیناً, لیکن بہرحال وہ تناسب ابھی تک نظر نہیں آیا. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ناظرین, واپس آتے ہیں. واقفہ حال کی بڑی خبر بھی ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے کورونا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کورونا کے معاملے پر ایک چیز بڑی وائرل ہو گئی تھی. وہ تھے جناب ندیم افضل چند کی وہ آڈیو جو کہ لیک ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑے ہی اپنے کوئی دیسی سٹائل میں اپنے ڈیرے پہ رہنے والے مختارے کو سمجھایا تھا کہ اوے مختاریا بندہ بن جا, تنوں پتہ نہیں ہے کرونا کڈی پیڑی بیماری ہے تو کی کر رہی ہے. تو ان کے کیا الفاظ تھے ذرا سن لیجئے. بہت سیریس مرض ہو گئی ہے, تو اپنے گھر بہو جا کے حافظ آباد, چپ کر کے اندر بڑھ کے بہو, بچیاں باہر نہیں کرنا. اور اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ یہ آڈیو ان کی وائرل ہو گئی اور اس کے بعد لیکن اس میں ایک جو پازیٹیو بات تھی وہ یہ تھی کہ ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس کو بڑا پازیٹیو لیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ان کے اپنے ہی دیسی سٹائل میں لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیسے محفوظ رہنا ہے. اور انہوں نے اس چیز کا برا نہیں منایا, انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے بھی اور چینلز پر بھی آ کے بتایا کہ بیسکلی اس کا کیا مقصد تھا اور کیوں انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کہی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ جیسے یہ کیمپین شروع ہو گئی مختارے کی, اور مختارہ بھی کافی مشہور ہو گیا اور سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس پہ کافی میمز بھی بنائی. تو بڑی درد مندی سے انہوں نے جس طرح دکھائی اپنے مختارے کے لیے, اس کی فکر کی, بڑا اچھا لگا سب کو اور سب نے اس کو پازیٹیو بھی لیا. لیکن عمران صاحب آپ اس پہ جو بھی کامنٹ کرنا چاہے وہ بھی کر لیجیے گا, لیکن کیا واقعی باقی جو منسٹرز ہیں ان کی کارکردگی بھی اچھی ہے اور اسی طرح سب لوگ بڑے درد دل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے کام کرنے وزارت میں, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو رپورٹ مانگ لی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں, پہلے تو مختارے کی بات سمجھ لیں تو ندیم افضل چند صاحب ہمارے دوست بڑے اچھے انسان بھی ہیں اور وہ ویسے بھی انسان کی قدر کرنے والے ہیں. یہ مختارہ اصل میں ان کا آپ پی ایس او کہہ لیں, سیکٹری کہہ لیں, بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہے. مختار جسے وہ پیار سے مختارہ کہتے ہیں, تو یہ انہوں نے اسے بھی اس کال میں بھی ان کا اس کے لیے پیار چھلک رہا تھا, نظر آ رہا تھا. تو اب بھی دیکھ لیں انہوں نے کتنے پیار سے کیا. اب آ جاتے ہیں وزراء کی کارکردگی کی طرف. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابینہ بنی تھی تو پرائم منسٹر نے 100 دن کے بعد کہا تھا کہ پہلے 100 دن کی ایک رپورٹ پیش ہوگی اور اس رپورٹ کی بنا پہ پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس وزیر کی کیا کارکردگی ہے اور اسی بنا پہ پھر اس کا مزید کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہاں گئی وہ بات اور کہاں گئے وہ وعدے. 100 دن بھی چلے گئے, 200 دن بھی چلے گئے اور سال بھی چلا گیا, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے نا رپورٹ, وزیر اعظم صاحب, میں بار بار کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان درد دل رکھنے والے انسان ہیں, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں یہ اس بات پہ چاہیے کہ رپورٹس لیں اور پھر ان پہ عمل بھی کریں, ایکشن بھی لیں. ہاں جی, ایکشن لیں اور جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو فارغ کریں. اچھا, یہ بھی بات صحیح رہی. لیکن عمران صاحب پھر اس میں مجھے یہ بھی تو بتائیں نا کہ پنجاب کی کیا خبریں ہیں, کیونکہ واقفہ نے حال تو خبریں یہ بھی لا رہے ہیں کہ جو کوئی وزراء جو پہلے چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے ہیں, ان کی کوئی عثمان بزدار صاحب سے بنتی ہے نہیں بنتی. تو واقفہ نے حال کی بڑی خبر جان لیتے ہیں عمران صاحب. واقفہ نے حال نے آج بڑی انٹرسٹنگ خبر سنائی ہے. واقفہ نے حال کا کہنا ہے کہ جی جیسے ہی عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب کو سینئر منسٹر کا پورٹ فولیو پہ پنجاب میں واپس لائے ہیں عمران خان, تو ہمارے عثمان بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلس ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ اپنے آپ کو جو ہے غیر محفوظ تصور کرنے لگ گئے ہیں اور وہ پریشان ہو گئے ہیں. ان کی پریشانی صاف ظاہر بھی ہوتی ہے, اس کی 2-3 مثالیں بھی ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علیم خان صاحب کو ابھی پورٹ فولیو دیا گیا ہے خوراک کا, لیکن علیم خان صاحب لینا چاہتے ہیں بلدیات اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ. لیکن وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے, عثمان بزدار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ جو وزارت بلدیات ہوتی ہے, وزیر بلدیات, اس کے پاس سارے فنڈز
اور سارے ترقیاتی کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ علیم خان کو وہ وزارتیں بھی ملیں. اور عثمان بزدار صاحب نے ایسے تمام لوگ جن سے علیم خان کو وزارت سے نکالے جانے کے بعد وہ کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سے بھی دوبارہ لاڈ پیال کرنا شروع کر دیا اور ان کو بھی پھر گلے لگا لیا ہے. تو ان کی جو پریشانی ہے وہ ہاسی دیدنی ہے. اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں وہ واپس آ کے کیا وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا پریشانیاں نہیں ڈالتے ہیں یا دور کرتے ہیں. لیکن ہلالی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ مل رہی ہیں ادھر ادھر سے کمپلینٹس نا اپنی کیبنٹ کے بارے میں. اب انہوں نے کارکردگی رپورٹ مانگی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ صرف دکھاوے کے ایکشن ہے؟ پھر سے وہی ہوگا کہ سلپ کے فیلڈر کو وہ باؤنڈری پہ کھڑا کر دیا، باؤنڈری کا فیلڈر اٹھا کے مڈ آن پہ لے آئے. وزارتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، ایکشن تو کسی کے اگینسٹ ہم نے کوئی بہت سخت نہیں دیکھا. ہاں میرے خیال میں ان کو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کوئی خاص نہیں آتا ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کتنے امپورٹنٹ منسٹرز ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک فائنانس منسٹر امپورٹنٹ ہے، وہ تو IMF کنٹرول کر رہا ہے. ایک کامرس منسٹر شاید امپورٹنٹ ہوتا، وہ تو WTO کنٹرول کر رہا ہے. ایک منسٹر ہے جو امپورٹنٹ تھا وہ IT کا، انہوں نے لا کے مقبول صدیقی کو رکھا. جا کے یہ کیا کہتے ہیں ٹیک، یہ جو ویلی ہے سلیکون ویلی سے کسی کو لاتے. ہندوستان کے دیکھیے کیا کیا انہوں نے IT میں. ہندوستان کے ایکسپورٹس IT میں پورے ہمارے ایکسپورٹس کے مقابلے ایک چیز میں IT میں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کماتے ہیں، ہمارا پورا ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں نہیں جا کے ٹھیک ٹھاک آدمی کو لایا؟ مقبول صدیقی اچھا آدمی ہوگا مگر what does he know about یہ. تو میرے خیال میں ان کے ججمنٹ اچھا نہیں ہے، سلیکشن اچھا نہیں ہے. اور وہ تو خود خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ میرا تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا اس وزارت میں، اور وہ اسی لیے شاید بالکل انڈیفرنٹ ابیلٹی. اب تو خیر ان کے دوسرے آ گئے ہیں، وزیر عبید الحق صاحب آ گئے ہیں. لیکن ہلالی صاحب ان کے پاس کچھ ایسے منسٹرز ہیں جو ان کا نام ان کو سنتا ہی نہیں ہے آدمی، وہ پتہ نہیں کدھر ہیں وہ. they are lost. میں نام نہیں لینا چاہتا مگر they are lost. ان کا میں I haven't heard a word. بالکل صحیح، مہینے سال شاید گزر گیا. چلیں جی وقت بالکل ختم ہو گیا. عمران صاحب کوئی نام لینا چاہیں گے آپ کے کس کی وزارت خطرے میں ہے؟ کون سے منسٹر ہیں آپ کے خیال سے کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں شوگر اور آٹا سکینڈل آنے کے بعد کئی وزارتیں جو خطرے میں ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب 24-25 کو جب رپورٹ آئے تو اس پہ اسی طرح سے عمل کریں اور عوام کے سامنے واقعی ان کا یہ تاثر جو ہے کہ شاید وہ اس طرح سے ایکشن نہیں لیتے جس طرح سے عوام کو توقعات تھیں، تو وہ بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.